अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकीब। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने गुज़िश्ता रोज़ एक बार फिर ऐलान कर दिया कि क्वेटा से वो अपने जलसों का आगाज़ कर रहा है। 11 अक्टूबर का दिन उन्होंने बताया है, जहां से जो ऑपरेशनल प्लान हिज़्ब इख्तिलाफ की 10 जमातों ने APC में एलामिया के ज़रिए बताया था, उसके आगाज़ की बात है। फिर ये भी कहा जा रहा था कि आज CEC का इजलास होगा, नून लीग का बिल्कुल हुआ। नवाज शरीफ साहब ने वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब भी किया, शहबाज शरीफ साहब को सलाम पेश किया और उन्होंने कहा कि बड़ी जुर्रत का इस्तक़लाली का मुज़ाहरा किया है शहबाज शरीफ साहब ने, और तमाम जो रहनुमा वहाँ मौजूद थे इस इजलास में उनको भी खराज तहसीन पेश किया कि वो मुश्किल वक्त में जिस तरह से तमाम तर चीज़ें फ़ेस कर रहे हैं। इस इजलास में नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि बातिल के ख़िलाफ़ खड़े हों तो पीछे मुड़कर नहीं देखना, ये हमारे दीन की भी तलकीन है। मुश्किल को बर्दाश्त करके किरदार अदा करेंगे तो कौम को तमाम मुसीबतों से निजात मिलेगी। और इसके अलावा उन्होंने अपने इस खिताब में बहुत सारी बातें कही कि दो टोक फ़ैसला कर लिया है और कौम भी जब फ़ैसला कर ले तो बहुत जल्द हम इस हुकूमत से निजात हासिल कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए कि वो सिर्फ कसूरवार नहीं बल्कि उनको लाने वाले भी कसूरवार हैं। बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक बड़ी मज़ाहमत और कन्फ्रंटेशन की सियासत का इस वक्त एक स्टैंड लिया हुआ है। हिज़्ब इख्तिलाफ की जो 10 जमातें जिन्होंने APC की थी उन्होंने भी यही स्टांस लिया हुआ है। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे कि इंक्लूसिव पॉलिटिक्स क्या पाकिस्तान में अब नहीं नज़र आने को है, और ये जिस किस्म की कन्फ्रंटेशन की सियासत अब चल रही है इससे नुकसान किसको ज़्यादा होगा, अपोजिशन को होगा, हुकूमत को होगा, दोनों को होगा, और ये कहाँ जाके सेटल हो सकते हैं मामलात, अगर हो सकते हैं। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे आज के मेहमान हैं, तज्ज़िया करेंगे इस पूरी सूरत हाल पर, ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब और अम्मार मसूद हमारे सीनियर तज्ज़िया निगार हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करती हूँ अम्मार। सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर इस पूरी आप पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को देख लें, नवाज शरीफ साहब के खिताब की तरफ बाद में आते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स भी आपके सामने हैं, जिसमें नवाज शरीफ साहब की सज़ाओं की अपीलों के ख़िलाफ़ जो समाअत हुई उसमें रिमार्क्स आए कि नवाज शरीफ का बाहर जाना पूरे सिस्टम की तज़ीक है। मुल्ज़िम बाहर जाकर ये सोचता होगा, हंसता होगा इस निज़ाम पर कि जिसने उसको बाहर जाने दिया। सो ये बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं। नाउ कमिंग टू द पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, सबसे ज़्यादा इस वक्त स्टेक आपके ख्याल में किस जमात का है कि अगर उसने अपने पूरे जो भी इन्होंने एलामिया दिया है या ऑपरेशनल प्लान दिया है उसमें उस तर्ज से वो परफॉर्म ना करे तो उसको बहुत नुकसान हो सकता है, या अगर उस पर परफॉर्म करे तो भी हो सकता है? देखिए, सबसे ज़्यादा नुकसान इस सूरत हाल का पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को होगा जो बुनियादी तौर पर इमरान खान को हुकूमत में लेके आए हैं। उससे बड़ी सियासी जमात हमने आज तक नहीं देखी। और जो आपने कुछ बातें की और कुछ बातें ज़ाहिर है आजकल जो सूरत हाल है उसकी वजह से आप नवाज शरीफ साहब की तकरीर की कुछ बातें नहीं कर सकी। तो ये जो अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है इसकी तरफ से जो अलामिया आ रहा है इससे दो तीन बातें बड़ी वाज़ेह होती हैं। पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ का हदफ कतन इमरान खान नहीं है, और इमरान खान बड़ी बेचारगी की सूरत हाल में है कि कोई जो कुव्वतें उन्हें इक़्तिदार में लाई हैं, इक़्तिदार के मामलात में इमरान खान से बिल्कुल कोई मशवरा नहीं हो रहा, बल्कि बाज़ औक़ात तो हमारे पास ये भी खबरें हैं कि मिनिस्टर तब्दील हो गए और इमरान खान साहब को उसका इल्म नहीं था। दूसरी तरफ जो है अपोजिशन है उसका फोकस भी सारा का सारा गैर जमहूरी कुव्वतों की तरफ है, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। और उसमें है आप नवाज शरीफ का बयानिया देख लीजिए, मरीम नवाज का बयानिया देख लीजिए, मौलाना फजलुर रहमान क्या कह रहे हैं, अब्दुल गफूर हैदरी क्या कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा वाज़ेह होकर सामने आना शुरू हो गई हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो गई है, वो पता तो सबको थी लेकिन उसका इस तरह इजहार और इतने वाशगाफ अल्फाज में पहले कभी नहीं हुआ या इतने सबूत के साथ तो नहीं हुआ। वो ये है कि जो फ़ौज का सियासत में अमूमन कहा जाता है कोई अमल दखल नहीं है। आज जो नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की उन्होंने उन कर्नल साहब का भी जिक्र किया जो अदालत
عدالت میں فائل لے کے جا رہے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے ذکر کیا جنرل ظہیر الاسلام کا, اور یہ ہم سب کو پتا تھا, لیکن کبھی کسی سیاسی جماعت نے, کسی لیڈر نے یہ بات کہی نہیں تھی کہ انہوں نے نواز شریف کو استعفیٰ دینے کو کہا, اور ان کی اپنی ریزنز تھی کہ اس دن اس پہ پروگرام کریں گے تو اس پہ بہت تفصیل سے بات ہو سکتی ہے. انہوں نے بھی کہا تھا. پھر اچھا, اب جو ہے نا دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز نے ایک اور ٹارگٹ تلاش کر لیا ہے, اور وہ جنرل عاصم باجوہ ہیں. اس لیے کہ جس طرح کرپشن کے الزامات لگے, جس طرح نیب متحرک ہوئی, جس طرح گرفتاریاں ہوئیں, اور وہ صرف اثاثوں کی الزامات پہ ہوئی. یہاں پر ایک صاحب ہے جو حکومتی عہدے پر ہیں, ان کے 11 ارب 12 ارب روپے کے 9 اثاثے دریافت ہوئے ہیں. پاکستان میں جو اثاثے ہیں ان کی تفصیلات ابھی تک میسر نہیں ہے. ریکارڈ ٹیمپرنگ کا بھی الزام ہے, اور ریکارڈ ٹیمپرنگ کے SECP کے بھی ثبوت موجود ہیں. تو دیکھیے, اب جو ہے نا نظام 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے. یہ تقسیم ہمیشہ سے تھی پاکستان میں جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کی. اب یہ تقسیم واضح ہوتی جا رہی ہے. فرق صرف اس دفعہ اتنا ہے کہ یہ بلوچستان سے, سندھ سے, KPK سے ہمیشہ اس طرح کی آوازیں اٹھتی رہی ہیں. یہ آواز پنجاب سے اٹھ رہی ہے, نواز شریف اٹھا رہے ہیں, اور اس کے بعد مریم نواز ایک قدم آگے بڑھ کر اس آواز کو اٹھا رہی ہیں. یہ فرق ہے. تو یہ بہت بڑا کلیش ہے ہماری ہسٹری کا, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ غیر جمہوری قوتیں ایک دم ہی اپنا سارا کاروبار یا سیاست میں جو حصہ ہے وہ چھوڑ کر چلی جائیں گی. لیکن بہرحال اس سارے کھیل میں ڈیمیج دونوں ہوں گے آپ کہتے ہیں. اچھا, آپ نے بہت سارے چیزوں کا ذکر کیا کہ برملا جس طرح سے نون لیگ جو ہے وہ کنفرنٹیشن کی سیاست پہ ہے, اور آپ نے کہا یہ آوازیں پہلے بھی اٹھتی تھی, لیکن پنجاب سے نواز شریف, اور جس طرح سے اب مریم نواز ایک مرتبہ پھر سے اور ایبسولوٹ کنفرنٹیشن کی طرف جا رہی ہیں, جس میں آپ نے نام بھی لیے, اور بالکل یہ تو واضح ہے, سب کے سامنے ہے. APC کے اعلامیے میں یہ ڈسکشن بریگیڈ صاحب آپ سے پہلے بھی ہو چکی ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یہ تمام جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں, جیسے کہ وی وانٹ آر اسپیس بیک. وہ سارے بیان جو پھر عسکری قیادت کے آئے وہ بھی ہم سب کے سامنے واضح ہیں. لیکن اب ہم آ جاتے ہیں کہ ظاہر ہے اپوزیشن کی جماعتیں مینز بزنس, دے وانٹ دیٹ دے آر گوئنگ ٹو گو اہیڈ ود پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ. نواز شریف صاحب کے بھی آج جس طرح کا ویڈیو لنک کا خطاب ہوا, یا مریم نواز صاحبہ جو کہہ رہی ہیں, اس سے لگتا ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹنے کو ہیں. اور یہی حال ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی دیکھ رہے ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے ہو, یا دیگر جو جماعتیں اس میں شامل ہیں. آپ کے خیال میں, کیونکہ جیسے کہا کہ نقصان دونوں کا ہی ہوگا اس میں, حکومت کی اس وقت کیا پالیسی ہونے چاہیے؟ کیا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ نیا ایک طریقہ کار مرتب کیا جانا چاہیے, یا انکلوسیو پالیٹکس اب ضروری ہے؟ کیونکہ پالیٹکس آف پولرائزیشن سے نقصان نہ صرف دونوں سائڈز کا تو ہو ہی رہا ہوگا, لیکن ملک کا بڑا نقصان ہوتا ہے پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. یہ جو آپ نے جملہ استعمال کیا نا, پالیٹکس آف پولرائزیشن, میرا خیال ہے یہ بہت اپروپریٹ ہے اس پوری صورتحال کو کے بارے میں بات کرنے کا, کیونکہ ایکچولی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پولرائزیشن کی فضا جو ہے وہ قائم ہو گئی ہے. اور مسئلہ سارا یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان یہ آئے ہیں اپنا سلوگن, اور جس ایجنڈے پہ آئے تھے, جس پہ انہوں نے الیکشن جیتا, وہ تو تھا اکاؤنٹیبلٹی. اب پرابلم یہ ہو گیا کہ پہلے جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف اور زرداری کے خلاف, صاحب کے خلاف یہ تمام کرپشن کیسز تھے, سوئس کیسز تھے, تو جنرل مشرف کے دور میں سارے بنے, یہ نیب کے, اور کچھ کیسز پہلے بھی چل رہے تھے سارے, وہاں پہ تو وہ کامیاب ہو گئے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو موٹیویٹ کرنے میں, اس کو متحرک کرنے میں کہ آپ جنرل مشرف میں پریشر ڈالیں, اور جناب ایونچولی دے ون دا بیٹل اگینسٹ مشرف. جنرل مشرف ہار گئے, اور ملٹری رولر تھے, ملٹری گورنمنٹ تھی, آپ سمجھیں جو بھی, اور انہوں نے NRO دے دیا, اور یہ لوگ سارے واپس آ گئے. اب یہاں صورتحال پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ یہاں پہ ایک طرف عمران خان ہے جو کہتا ہے جی سوال ہی نہیں پاتا, NRO اوور مائی ڈیڈ باڈی, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, کیسز چلے, کیسز کو فیس کریں. کیسز پرابلم یہ ہو گیا کہ وہ آگے ہیں, رائپ ہو گئے, دیر ان دی اکاؤنٹیبلٹی کورٹس ناؤ, ٹرائل شروع ہو گئے سارے, چاہے PTI PMLN کی ٹاپ لیڈرشپ ہو, شریف فیملی, چاہے وہ جناب اپنا زرداری فیملی ہوں. کیسز تو اب چل پڑے, ٹرائل ہو رہے, چیف جسٹس کہہ رہے ہیں 90 دن ان کو فائنلائز کریں. تو جہاں تک فوج کا تعلق ہے, اب دیکھیں نا, یہ اب باتیں اب آ رہی ہیں سامنے کہ میں مانتا ہوں یہ شروع سے ایک فضا ہے, یہ چل رہی ہے کہ یہ لوگ جا کے ٹاپ لیڈرشپ ان دونوں پارٹیز کی پلس ادر لوگ, وہ جا کے فوج سے ملتے رہے ہیں, اور فوج ISS سے ملاقاتیں ان کی ہوتی رہیں, جس طرح کھل کے سامنے آ گئی.
ہم حیران ہیں مریم نواز صاحب نے پہلے کہہ دیا عدالت کے باہر کہ میرا تو کوئی ریپ نہیں گیا, ہمیں تو پتہ نہیں ہے, لیکن بعد میں اپنی پریس کانفرنس میں کہا جناب وہ بالکل ہمارے ریپ تھے. اور ظاہری بات ہے جب 4 گھنٹے زبیر صاحب بیٹھیں گے تو وہ میری اور نواز شریف صاحب کی بات ہی کریں گے نا, اور شہباز شریف صاحب علیحدہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ دیکھیں اب, اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیے جی سوری آپ جائیں کیسز لڑیں, قانون کو فیس کریں, نو کوشچن آف این آر او. تو وہ جو راستہ تھا نا جو یہ چاہتے ہیں کہ کیسز ختم ہو, جس طرح بے نظیر صاحبہ کامیاب ہو گئی تھی, ٹھیک ہے نا, وہ ان کو کامیابی نظر نہیں آ رہی ہے. تو اس کا نتیجہ ہوا کہ جناب وہ نواز شریف صاحب کی وہ تقریر آئی, کیونکہ جس ایگریمنٹ کے تحت یہ لوگ باہر گئے تھے پہلے, ٹھیک ہے نا جی, کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ تھا, اس کے تحت آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہ 8 مہینے بالکل چپ کر کے بیٹھے ہوتے, بلکہ لوگ کہتے تھے بھائی چپ چپ کھڑے ہو, ضرور کوئی بات ہے. نہیں تو یہ اگریمنٹ کس سے کر کے گئے تھے بھائی؟ یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا, یہ وقت آئے گا, یہ ایگریمنٹ کا یہ باچی وربل تھا, ریٹن تھا, وہ اس پہ کتاب لکھی گئی, جو بھی تھا یہ سامنے آ جائے گا. آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ اور باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب ان کو جانے دیا, یہ غلط کیا وغیرہ یہ وہ, اب وہ بھی دبی الفاظ میں بات کریں. مائی پوائنٹ از دس کہ دیکھیں یہ جب راستے بند ہو گئے then they decided کہ ہو بھائی یہ تو بے نظیر بھٹو والا کام تو ہم کر نہیں سکتے, ہم تو فیل ہو گئے, لہذا now come out in the open. نواز شریف صاحب نے کہا بھی میں تو باہر بیٹھا ہوں, میرا یہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو مجھے سپورٹ کرے گی, کیونکہ میں نے پاکستان آرمی کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا جس طرح الطاف حسین کرتے تھے. برٹش گورنمنٹ نے میرے خلاف کارروائی نہیں کرنی بیکاز دے آر آلسو پارٹ آف دی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ. اور مریم نواز یہاں پہ بیٹھی ہیں, انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے باہر جانے نہیں دے رہے, which was part of the agreement. And that's why they are doing this, that's why you feel کہ یہ مزاحمت کی سیاست کر رہے ہیں. مطلب آپ نے یہ کہہ دیا ہے, مطلب this is your statement and you stand by it کہ نواز شریف صاحب اس وقت انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان آرمی کے خلاف. الٹا ایک سے بوتھ ویز انہوں نے میسج دے دیا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو, جناب میں حاضر ہوں, دیکھیں جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں وہ میں کرنے کو تیار ہوں, جس طرح پہلے الطاف حسین کرتا تھا, لہٰذا بٹ یو ہیو ٹو پروٹیکٹ می, مائی فیملی اور میرے تمام انٹرسٹ. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے, دیکھیں جہاں تک پی ڈی ایم کے جلسے جلوس کا تعلق ہے, سر سب سے امپورٹنٹ تو یہی بات ہو گئی نا. اب پی ڈی ایم تو بالکل ہی مطلب اس کی تو کوئی اہمیت نہیں رہی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تھرائس پرائم منسٹر اینڈ ہز انٹائر پارٹی از ناؤ گوئنگ ٹو بی playing in the hands of international establishment against the interest of Pakistan. ایبسولوٹلی. اور یہ پی ڈی ایم تو ایک فرنٹ, جس طرح ہم کہتے ہیں نا فرنٹ مین, یہ تو فرنٹ کور ہے یہ تمام ان معاملات کو آگے. کہ شاید ابھی بھی اگر ہم یہ والا راستہ اختیار کریں اور جناب کچھ لوگ پاکستان میں ایجوٹیشن میں مارے جائے, کوئی فوج سے غلطی سے کوئی گولی چل جائے, تو اس کا مطلب پھر تو حکومت کو, اس کا مطلب بریگیڈیئر صاحب کیونکہ مجھے بریک بھی لینے, اس کا مطلب حکومت کو تو پھر ایک بڑی ٹف اسٹریٹجی رکھنی چاہیے اس کور کے اگینسٹ, پی ڈی ایم کے اگینسٹ. آئی تھنک ان کو جس طرح مولانا فضل الرحمان آئے تھے 18 دن اسلام آباد میں رہے, ہی واز ٹولڈ کہ کوئی انتشار کی سیاست کریں, پالیٹکس کریں, وہ آپ کا حق ہے, جو اپنا جلسہ جلوس کرے, لیکن دھرنا ایجیٹیشن جس طرح, اب یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, جس طرح عمران خان اور ڈاکٹر قادری کو وہ انہوں نے اپنا پورا زور لگا لیا, وہ اس گورنمنٹ کو گرانا چاہتے تھے, نواز شریف کی گورنمنٹ, جنرل راحیل شریف اور آئی ایس آئی تمام نے اس وقت, مجھے خود ڈاکٹر قادری صاحب نے کہا, انہوں نے کہا جناب بریگیڈیئر صاحب میں پرائم منسٹر ہاؤس کی گیٹ پہ پہنچا ہوا تھا اور میں نے کہا ہم نے اندر جانا ہے اینڈ وی ول ٹیک اوور دا پرائم منسٹر ہاؤس, اور غالباً یہی پارلیمنٹ کے تاکہ ہماری نیگوشیٹنگ پوزیشن اسٹرانگ ہو. لیکن آپ کے لوگوں نے ہمیں کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پاکستان میں کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ گرے بیکاز آف ایجوٹیشن. یہ پاکستان میں آپ سیاست کریں, پولیٹکس کریں, لیکن ایجوٹیشن سے گورنمنٹ پاکستان میں نہیں گر سکتی ہے. ایک ڈیموکریٹک ایجوٹیشن سے گورنمنٹ پاکستان میں نہیں گر سکتی, ابھی بھی نہیں ہوگا, ابھی بھی نہیں ہوگا, لیکن ظاہر ہے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے کچھ تو کوئی تو ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے. اب تو خیر بات ہی بالکل ڈفرینٹ ہو چکی ہے جو آپ نے فرمایا ہے. میں ایک بریک لے لیتی ہوں, بریک سے واپس آ کر عمار سے ہم پوچھتے ہیں اس پوری اپوزیشن کی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو بریگیڈیئر صاحب کے اکارڈنگ ایک کور ہے, اس کو ٹیکل کرنے کے لیے حکومت کو پھر کیا کرنا چاہیے, بیکاز ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ وہاں تک بات نہ پہنچ جائے جہاں پر پھر آرمی کو انٹروین کرنا پڑے, جس طرح سے بریگیڈیئر صاحب کہتے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری اور عمران خان صاحب کے جب دھرنے ہو رہے تھے اینڈ ڈاکٹر صاحب واز موونگ فارورڈ ٹو ٹیک اوور دا پرائم منسٹر ہاؤس اینڈ دے ہیڈ ٹو انٹرویو, نتھنگ ڈوئنگ, نو ایجوٹیشن از گوئنگ ٹو برنگ ڈاؤن این elected government, elected democratic government in Pakistan. Let's take a break.
वेलकम बैक। बात हम क्या कर रहे हैं इस पूरी पॉलिटिकल सिनेरियो, ये पोलराइजेशन जो अब पोलराइजेशन हम देख रहे हैं पॉलिटिक्स में, इसको किस तरह से थोड़ा काम डाउन किया जा सकता है या किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ही हेड ऑन कोलिजन के लिए अगर ऑपोजिशन तैयार है इस गवर्नमेंट से थ्रू एजिटेशन, तो नेचुरली देयर शुड बी सम काइंड ऑफ इंक्लूसिव पॉलिटिक्स ऑल्सो। लेकिन ब्रिगेडियर साहब इसको बिल्कुल ही डिफरेंट मोड़ पर मैं कहूँगी ले गए हैं, उन्होंने एक बिल्कुल ही अलग बात कर दी है। अमार, आई नो दैट यू वुड लाइक टू कमेंट ऑन दैट, बट प्लीज़ टेल मी वन थिंग, क्या हुकूमत आपको लगता है कि इस पूरे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया है उनकी नज़र में, अंडर एस्टिमेट कर रही है, समझती है ऑपोजिशन मुत्तहद नहीं है, they can't do anything, they cannot pull out crowds, ये इतना इंस्टेबिलिटी नहीं क्रिएट कर सकते जिस तरह से 2014 में जब पीटीआई जो थी वो ऑपोजिशन में थी? क्या समझ रहे हैं कि, या फिर ये समझ रहे हैं कि जैसे शेख रशीद कहते हैं कि दिसंबर तक तो झाड़ू ही फिर जाएगी, तो कोई बचेगा ही नहीं लीडर ऑपोजिशन का, तो फिर कौन सी रैलियां और कौन से जलसे और कौन सा लॉन्ग मार्च? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस डिस्कशन में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इररेलेवेंट है ना, वो हुकूमत है। इसलिए कि ना कोई उसमें हदफ बना रहा है, ना कोई जो स्ट्रेटजीज हो रही हैं, जो फैसले हो रहे हैं, उसमें हुकूमत का कोई अमल दखल है। वो बेचारे वैसे ही बैठे हैं। आज नवाज शरीफ ने भी जो अपना प्रेसर किया उसके दौरान ये बात कही, और बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला था कि ये पार्लियामान भी कोई और चला रहा है। और उसकी कुछ मिसालें हमने देखी कि बाज़ औक़ात प्राइम मिनिस्टर को पता भी नहीं होता और एक और ऑफिस के अंदर वज़रा की मीटिंग बुला ली जाती है, उनको वहाँ से हदायत दी जाती हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती से करारदादें पास कराई जाती हैं, लोगों को धमकियाँ दी जाती हैं, डराया धमकाया जाता है, और इस तरह की चीज़ें सारी होती हैं। जहाँ तक तो मेरे ख्याल में हुकूमत जो है ना बहुत इररेलेवेंट है। ये हुकूमत का, इसमें पार्टी नहीं है, ये दो और कुव्वतों के दरमियान जंग है, जिसमें एक तमाशाई की हैसियत इमरान खान और उनकी कैबिनेट की है। जहाँ तक ब्रिगेड साहब ने जिक्र किया कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कोई पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ मूवमेंट चलाना चाह रही है, देखिए ये इल्ज़ाम हर उस शख्स पर आया है। ये बादशाह खान पर भी आया था, ये वली खान पे भी आया था, ये फातिमा जिन्ना पे भी आया था, ये अल्ताफ़ हुसैन पे भी आया था, ये बेनज़ीर पे भी आया था, ये भुट्टो पे भी आया था। ये सारे तारीख़ी हक़ाइक़ है। ये कह देना बहुत आसान होता है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट में, देखिए ज़्यादातर जो फोर्सेस के लोग हैं उनके इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से मुराद अगर हमारी अमेरिका है तो ज़्यादातर लोगों के कारोबार वहीं हैं। अगर आपको इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से खौफ है, ख़तरा है, तो पहला काम तो ये करें कि आप अपने कारोबार बंद कर दें। वहाँ पे अगर आपने 11-12 अरब रुपया स्टोर किया हुआ है, आपकी 99 कंपनियाँ हैं, आपने जो है पिज़्ज़ा की कोई लार्जेस्ट चेन खरीदी हुई है, तो सबसे पहली बात ये है कि आपको वो कर देना है, वापस कर देना चाहिए। दूसरा, जो डील के तहत एनआरओ के तहत गए हैं और इस मुल्क से भाग के गए हैं, उसमें सबसे नामी गिरामी नाम तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ का है, वो भी भाग के गए हैं। किस तरह भाग के गए हैं वो अगर मैं बहुत ज़्यादा तफसील से कहूँगा तो ज़ाहिर है ये प्रोग्राम एडिट हो जाएगा और फिर आप मेरी दोस्त हैं, मैं आपको कुछ कह भी नहीं सकता। तो ये जो है ना, वो आपको पता है किस तरह भाग के गए हैं। तो बाकी हमारे जितने चीफ हैं वो कहाँ कहाँ बैठे हैं, पाकिस्तान में रहते, तो ये इल्ज़ाम लगाना उन लोगों की तरफ से कि जो खुद वहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, जिनके अपने इंटरेस्ट वहाँ पे हैं, तो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना मुनासिब बात नहीं है। अच्छा अमार, फिर मैं कतई कलामी के लिए माफ़ी चाहूँगी। मुझे एक बात बताएं, ठीक है, अगर हम बिलीव कर लेते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी सारी गलतियाँ मान ली, ही टेक्स अ स्टैंड पॉइंट कि दिस इज़ इट, पाकिस्तान की अब जो जमहूरी सियासत है उसमें ये स्पेस सिविलियन हुकूमत को चाहिए, इस स्पेस के लिए हम लड़ रहे हैं, डू और डाई वाली सिचुएशन है। डू यू नॉट थिंक कि नवाज शरीफ साहब का फिर पाकिस्तान आना उतना ही ज़रूरी है टू लीड दिस? देखिए, अगर ये सब कुछ यहाँ पे इंसाफ के तहत हो रहा होता ना, तो फिर तो मैं कहता कि उन्हें ज़रूर वापस आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इंसाफ वगैरह वाली कहानी कोई अब रही नहीं है। एक हर रोज़ एक और इंतकामी कार्रवाई बढ़ रही है, हर रोज़ एक नया जुल्म अपोजिशन पर तोड़ा जा रहा है। हुकूमत में जो लोग हैं उनके खिलाफ केसेस हैं, फैसल वाडा के खिलाफ बात कर लीजिए, जहांगीर तरीन के खिलाफ बात कर लीजिए, आमिर कियानी के खिलाफ बात कर लीजिए, इतने ज़्यादा केसेस हैं, उसकी तरफ नैब का ध्यान नहीं जाता। एक कॉम्प्रोमाइज शख्स आपने नैब का चेयरमैन रखा हुआ है जिससे मन मर्जी के आप फैसले लेते हैं।
اور پھر اس کے بعد وہ نواز شریف اگر آئیں گے ظاہر ہے انہیں گرفتار کر لیا جائے گا. وہاں پر ان کے پاس بولنے کے لیے سپیس ہے. دیکھیے میں ابھی یہ بتاؤں صحافیوں پہ بھی جیسے آج کل ہو رہا ہے, صحافیوں کے لیے جب باہر سے آواز اٹھتی ہے تو وہ ان کی بچت ہوتی ہے. متی اللہ جان کا کیس ہمارے سامنے ہے, لوگوں نے بڑا کہا کہ وہ ویڈیو آ گئی سوشل میڈیا پہ بہت شور مچا, اس سے کوئی فرق یہاں پہ نہیں پڑتا. اس فرق اس بات سے پڑا تھا کہ 3 ایمبیسڈرز نے ٹویٹ کر دیے. تو پاکستان میں محفوظ رہنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ پاکستان سے باہر سے آواز اٹھائیں. اس پہ عموماً غداری کے فتوے لگ جاتے ہیں لیکن یہ کوئی درست بات نہیں ہے. اب جو صورتحال ہے اب اس میں کیا کرنا چاہیے, جو بنیادی آپ کا سوال تھا. دیکھیے اب دونوں قوتیں آمنے سامنے ہیں, تلواریں میان سے نکل چکی ہیں, طبل جنگ بچ چکا ہوا ہے. ایک دن پہلے نواز شریف نے تقریر کی, انہوں نے جو ہے شہباز شریف کو گرفتار کر لیا. ایک سٹیپ ایک ایکشن ہوا, اس کا ری ایکشن ہوا. آج نواز شریف نے ایک اور تقریر کی ہے. مولانا فضل الرحمان نے جتنے اگریسو بیان دیے ہیں اور عبدالغفور حیدری نے جو باتیں کہی ہیں وہ بہت تیز باتیں ہیں, وہ اگر شاید کہی نہیں جا سکتی. وہ باتیں اگر ذہن میں رکھیں تو اس کے بعد نواز شریف کی ایک اور بیان سامنے آ گیا. اب اس کے بعد اس کا بھی ری ایکشن ہوگا, کل کسی اور کی گرفتاری ہو جائے گی, کسی پہ قاتلانہ حملہ ہو جائے گا, کسی کو پکڑ لیا جائے گا. اب دیکھیے یہ کتنی دیر سلسلہ چلتا ہے. الٹیمیٹلی فیصلہ اس وقت ہوگا جب عوام کو بہت زیادہ ایجیٹیٹ کر دیا جائے گا. جس وقت عوام سڑکوں پہ آ گئی نا تو اس طرح کے مصنوعی اور جعلی سیٹ اپ زیادہ دیر چل نہیں سکتے. دوسرا کرپشن کا بیانیہ اب تقریباً وفات پا چکا ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جن کے بچے باہر پڑھتے ہیں, جن کے اثاثے باہر ہیں, جن کی کمپنیاں باہر ہیں, جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ باہر ہیں, وہ پاکستان سے کیسے مخلص ہو سکتے ہیں, تو ہمیں بالکل سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس سے مخاطب ہیں. صحیح. تو اب مجھے لاسٹ سینٹنس اپنا ضرور دیجیے گا کہ عوام سڑکوں پر اگر آ گئی تو آپ یہ سمجھتے ہیں, ڈو یو سی دس ہیپننگ, کہ یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں جو ساری حزب اختلاف کی 10 جماعتیں ہیں وہ بڑی زور و شور سے اس تحریک کو آگے لے کر چلیں گی اور کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا, چاہے گرفتاریاں ہوں, چاہے وہ سمجھیں کہ ان کے ساتھ انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں؟ میں آپ کو اس کا بالکل درست جواب دے دیتا ہوں, اور مجھے درست طور پر علم بھی ہے اپنے ذرائع سے. دیکھیے بنیادی طور پر 2 لوگ ہیں جو ایک پیج پہ ہیں, جیسے حکومت اور کچھ اور لوگ ایک پیج پہ ہیں نا, اسی طرح نواز شریف کے ساتھ ایک پیج پہ مولانا فضل الرحمان ہے. اور مولانا فضل الرحمان کا جو کلاؤٹ ہے, اسٹریٹ پاور اس کی بہت زیادہ ہے. آپ نے ان کے پشاور میں جلسے ایک جھلک بھی ٹیلی ویژن پہ نہیں دکھائی جا سکی. اور جو ان کے عزائم ہیں, جو مذہبی جماعتوں کے کارکن ہوتے ہیں نا, ہمیشہ سے یاد رکھیے کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے خوف زدہ ہوتی ہے. سیاستدانوں کو ان کی تذلیل کرنا, ان کو سزائیں دینا, ان کو پنش کرنا بہت آسان کام ہے باقی لوگوں سے, لیکن مذہبی جماعتوں کے کارکن ایک اور طرح سے ٹرین ہوئے ہوتے ہیں. اگر مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف بھی ساتھ رہے اور باقی جماعتوں میں سے کچھ نکل بھی جائے تو یہ بھی بہت بڑا بحران کریٹ ہو سکتا ہے. آپ ذرا باقی جماعتوں کو آپ نکلتا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آپ نے اب تک پیپلز پارٹی کا کہیں ذکر نہیں کیا ہے اس پوری گفتگو میں. جی بنیادی طور پہ دیکھیے اس وجہ سے ذکر نہیں کیا کہ لیڈ کرتا ہے پنجاب ہمیشہ سے کسی بھی پولیٹیکل کیمپین کو, اور کے پی کے اس کے ساتھ ملتا ہے. پنجاب میں پیپلز پارٹی اب نہیں ہے. آپ جتنا مرضی مجھے کنونس کرنے کی کوشش کریں, پنجاب میں پیپلز پارٹی نہیں ہے. ایک مصطفیٰ نواز کھوکر ہے جو ہمیں کہیں کہیں ایکٹیو نظر آتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی پیپلز پارٹی نہیں ہے پنجاب. تو پنجاب میں نہ ہی ان کی اسٹریٹ پاور ہے. ان کی اسٹریٹ پاور سندھ کے دیہی علاقے میں ہے, جو شاید اگر ایک بڑی موومنٹ چلی لاہور سے یا اسلام آباد سے یا پشاور سے اس سلسلے میں میٹر نہیں کرتی. لیکن اگر وہ بیانیے کی حد تک ہی اس پی ڈی ایم کے ساتھ رہتے ہیں تو یہ بھی ان تمام جماعتوں کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور میرے خیال میں اس بیانیے میں ان کو دیگر جماعتوں بڑی جماعتوں کے ساتھ شامل ہونا پڑے گا, کیونکہ یہ ان کی ضرورت سے زیادہ ان کی مجبوری ہے, ورنہ وہ قومی جمہوری دھارے سے کٹ جائیں. اوکے, بریگیڈیئر صاحب آپ نے پورا تجزیہ سنا جو ان کی خبر بھی ہے عمار صاحب کی, اور انہوں نے بتایا بھی کہ ہاؤ دے انٹینڈ ٹو موو فارورڈ اینڈ واٹ اٹ کین لیڈ ٹو, کہ اگر پیچھے باقی ہٹ بھی جائیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب اور نون لیگ
اگر صرف جمع ہو جاتے ہیں تو وہی بہت دے ہیو اے لاٹ آف اسٹریٹ پاور. آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اگر اوور آل اس وقت جو مزاحمت کی سیاست نون لیگ کر رہی ہے اور جو کچھ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کرنے کو ہے, جو وہ مستقل نون لیگ اس کو ایک طرح سے, اور جس طرح سے مولانا صاحب بھی بار بار اور بڑے اگریسو بیان دے رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو 2 سال سے کہہ رہا ہوں آپ کے پروگراموں میں, پاکستان کے عوام جو عام لوگ ہیں وہ باہر نہیں نکلیں گے, بیکاز وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے قیمتیں ہیں, پرائسز زیادہ ہیں, بلنڈرز کیے ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ نے, لیکن وہ ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ کتنے دہائیوں کے بعد پاکستان کو ایک ایماندار صحیح معنوں میں ایک سنسیئر لیڈر ان دی فارم آف عمران خان جو ملا ہے, جو کہ مطلب یہ ہے کہ جس کا سلوگن ہی یہی ہے کہ چوروں ڈاکو کو کے خلاف یہ جو چل رہے احتساب کا عمل اور پیسہ جو ہے ill gotten wealth ریکور کیا جائے. اور ٹھیک ہے میں مانتا ہوں پی ڈی ایم کے جلسے بھی ہوں گے, جلوس بھی ہوں گے, لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ جو لیڈرشپ ہے یہ کون, انکلوڈنگ فضل الرحمان, یہ وہ ٹینٹڈ لوگ ہیں, ٹینٹڈ لوگ. نواز شریف صاحب کنوکٹڈ ہے, مریم نواز کنوکٹڈ ہیں, ان کی سینٹنسز سسپینڈڈ ہیں, صرف یہ کہ ان کے کیسز جو ہیں وہ آگے چل نہیں رہے. جی جنرل مشرف کے بھی اور نیب نے ان کے بھی آرڈر آؤٹ کیے ہوئے ہیں اپنے نوٹس کہ وہ ان کی وائف جو ہے وہ اپنے ایسٹ والے کیس پہ پیش ہو. ان کو این آر او مل گیا. دیکھو میں آپ ان کو بھی جنرل مشرف کو ایک منٹ سائڈ پہ رکھیں نا. جنرل باجوہ کا, آصف باجوہ کے کیس میں بڑی بات کلیئر ہے, آئی ویری کلیئر کہ جو 10 سال حکمران رہے ہیں. جب آپ بول رہے تھے میں عمار بھائی نہیں بولا, میری بات سنیں, میں جمہوریت اور یہ تمام چیزوں میں بہت بلیو کرتا ہوں. جنرل آصف باجوہ آئی ایم ویری کلیئر مائی پوزیشن, انہوں نے خود بھی کہا کسی کو پرابلم ہے please go to the court, go to any forum, and I think he has a right to defend himself, and anybody in Pakistan has a right to go to and complain against him. نیب میں جدھر ہے جائیں, تو مجھے تو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے جہاں تک جنرل آصف باجوہ کا جو آج کل بات چیت چل رہی ہے. دوسرا میں یہ بتاؤں کہ نواز شریف صاحب has burnt his birds, he will never come back to Pakistan. مجھے بھی ہوریزن پہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ کیا سینیریو ہوگا کہ جب وہ پاکستان آئیں گے. دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے, الطاف حسین نے جب یہ اینٹی آرمی تقریریں شروع کی تھی, یاد آپ کو جرنیل اور جیو اور وہ ساری جو خاص کر 22 اگست والی تقریر, کیا ہوا تھا؟ پیپل وینٹ ٹو دی کورٹس, اور کورٹس پہ گئے, انہوں نے کہا جناب یہ شخص ہے, یہ باہر سے بیٹھ کے پاکستان میں انتشار کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کی سپیچز کو بلاک کیا. کیس میں تو اور بھی معاملہ گمبھیر ہے. نواز شریف صاحب از اے کنوکٹڈ مین, ان کا نان بیلیبل وارنٹس جو ہیں لنڈن ہائی کمیشن میں پہنچ چکے ہیں, اور وہ بھی کوئی سول جج کے نہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ میرا خیال ان لوگوں کی طرف سے گئے. What I'm trying to say is کہ میری نظر میں ابھی بے شک وہ 2-3 تقریریں کر لیں, ایز اے کنوکٹڈ مین یو کینٹ کریٹ ڈیسٹیبلائز دا کنٹری. آپ فوج اور باقی اداروں کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے اس طرح کی دشمنی والی یا انتشار کریٹ کرنے والی. تو میرا خیال ہے اصولاً ان کی سپیچز جو ہیں یو ول فائنڈ, میری یہ اسسمنٹ ہے کہ وہ ایونچولی آنے والے دنوں میں, ہفتوں میں وہ بلاک ہو جائے گی. مریم نواز صاحبہ وہی اینٹی آرمی مائنڈ سیٹ ہے جو کہ نواز شریف نے اس میں ٹرانسفر کیا ہے, اور مریم نواز بھی بیل پہ ہیں, اور بیل کی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے, یو کی ناٹ بریک دا لا. واٹ اباؤٹ مولانا صاحب؟ اگر مولانا صاحب آدھے منٹ میں آ رہا ہوں, وہ بڑی امپورٹنٹ بات کرنی تاکہ لوگوں کو. مریم نواز میری نظر میں غالباً ان کی بیل بھی, اگر if I were to take a decision, her bail should be cancelled and she should go back. کو چلے بے شک اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ان کی اپیل ہے یہ نیپکن کے خلاف اپیل ہے. اب کمنگ ٹو مولانا فضل الرحمان, مولانا فضل الرحمان یس وہ تھرائیو کرتے ہیں, ایکسپلوئٹ کرتے ہیں جو ان کے مدارس کے یہ بچے ہیں, طالبان جو بھی آپ ان کو کہیں, ٹھیک ہے نا جی. اب یاد رکھیں مدارس کے بچے طالبان کا دھرنے میں مولانا بھائی وہ طالب ہے نا, مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں 18 دن آئے بڑی دھویں دار تلواریں نکال کے, جس طرح عمار بھائی کہہ رہے ہیں بندوقیں نکال کے آئے, اور جناب 18 دن کے بعد ایک کال مجھے یاد اس دن شام کو DGISPR آئے کسی ایک چینل کے اوپر, انہوں نے کہا یہ نہیں, اور میں نے اس کو کہہ دیا رات کے پروگرام میں
he is going back, and Fazlur Rahman had to go back. You cannot be, nobody is more powerful than the state. آپ ریاست کو بلیک میل نہیں کر سکتے, آپ ریاست کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. سو آپ کیا یہ اوکے بریگیڈیئر صاحب, بیکاز آئی ہیو ویری لٹل ٹائم, آر یو سیئنگ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں یہ ہوتے رہیں گے جلسے ولسے سب ہوگا, تھوڑا بہت ریلیاں بھی نکلیں گی, بٹ دے ول ناٹ اچیو دیئر گول, رائٹ؟ میں تو کہتا ہوں کوئکلی میں وائنڈ اپ کرتا ہوں, جلسے جلوس ہونے چاہیے, ریلیز بھی ہونی چاہیے, لیکن if you think you can take on the state, that is not going to happen. اور مولانا فضل الرحمان صاحب, آج میں پڑھا تھا سارا اپنا وہ اسٹڈی کر رہا تھا, ان کا بھائی اس کے مسٹر ضیاء الرحمان اس کے خلاف نیب کے پی میں انویسٹیگیشن ایسٹس کی, ان کا اپنا ان کو جو نیب کی کے پی میں ان کی انکوائری چل رہی ہے. یہ پتہ نہیں کسی نے آج کیا بات کر دی ہے کہ جی ہم نے تو نیب کہہ رہے, ہم نے تو ان کو نہیں بلایا. نیب نے ان کو مولانا فضل الرحمان کو نہیں طلب کیا, یہ نیب کا کل اعلامیہ نیب کی طرف سے یہ بتایا جا رہا تھا. نہیں تو غلط ہے نا, بات غلط ہے. ہم کہتے ہیں احتساب فار آل, چاہے وہ بی آر ٹی ہو, چاہے ایم آر مالب جبا ہو, چاہے پی ٹی آئی کے منسٹر ہوں, جسٹ بیکاز وہ ان کا کلاؤٹ ایک ریلیجیس, تو از ہی ابو دا لا؟ نو, مولانا فضل الرحمان صاحب از ناٹ ابو دا لا, لہذا وہ اسٹیٹ کو چیلنج نہیں کر سکتے, ریاست کی رٹ کو چیلنج نہیں کر سکتے. آنے والے دنوں میں ہم آپ سے ریکویسٹ, ہاں وقت کیونکہ ختم ہو رہا ہے, آنے والے دنوں میں ظاہر ہے جیسے جیسے اب یہ باقاعدہ ان کا ایس او پیز شروع ہو رہے ہیں, جو آپریشنل پلان ہیں, اس پر میں آپ لوگوں سے ضرور چاہوں گی کہ آپ اپنے تجزیہ دیں. جی شہباز شریف صاحب, میں آپ کو بتا دوں, he is going to enjoy life in NAB custody. نیب والوں نے مجھے بتایا تھا جب پچھلے سال یہ آئے تھے نیب کے پاس, why is he enjoying life if NAB is an autonomous body and NAB means business and NAB doesn't see faces, it means cases, یہ بھی سوال اٹھیں گے نا. پاکستان میں ہائی پروفائل کو پھر وی وی آئی پی ملتا ہے, یہ بھی تو معاملہ غلط ہے نا. ان کی 3-4 فیملیز ہیں, وہ کہتے تھے جناب میری وہ فیملی. اب تو حکومت عمران خان صاحب کی ہے نا, اس کے لیے بھی اس کو ختم کریں نا, وی وی آئی پی کلچر کو ختم کر دیں. دیکھیں نا یہاں پہ ملزم جو ہے اس کو کیا مراد دی جاتی ہیں. آپ دیکھیں اسرائیلی پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کی وہ بالکل صحیح. بریگیڈیئر صاحب انشاءاللہ پھر ایک اور نشست رکھیں گے. ابھی تو مطلب وہ کہتے ہیں نا پارٹی شروع ہوئی ہے, دیکھنا یہ پارٹی واقعی شروع ہوتی بھی ہے یا صرف اس کے صرف انویٹیشنز ہی ابھی دیے جا رہے ہیں. بہرحال عمار مسعود صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب آپ کا بہت شکریہ. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کر بیکاز وی آر ہیونگ کرونا وائرس رائزنگ کیسز, دا نیڈ فار امیونائزیشن, دا نیڈ فار ویکسین از انکریزنگ. ذرا اس پر چھوٹی سی بات کر لیتے ہیں بفور وی سائن آف فار ٹوڈے. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ڈاکٹر شہنور اظہر, اسسٹنٹ پروفیسر ہیں پبلک ہیلتھ کے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور. بات ہو رہی ہے جیسے میں نے بریک سے پہلے بھی کہا تھا کہ کرونا وائرس کے بعد ڈاکٹر صاحب وی ویلکم یو ٹو دا شو. جتنا زیادہ سب پوری دنیا ویکسین کا انتظار کر رہی ہے, اور یہ ویکسین امیونائزیشن کے لیے ظاہر ہے استعمال کی جاتی ہے, ہمیں اس کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ ہو گیا. پہلے میں چاہوں گی ہمارے ناظرین کے لیے آپ یہ ضرور بتائیے گا کہ کون کون سے ایسے مہلک بیماریاں یا وائرسز ہیں جن کی خلاف ویکسینز اویلیبل ہیں اور ہم اپنے بچوں کو امیونائز کراتے ہیں. جی شکریہ بہت بہت مجھے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. چاہیے آپ کے ناظرین کے لیے تقریباً 10 بیماریاں ہیں پاکستان میں جس کے لیے کمپلسری ہے ویکسینیشن کروانا. تقریباً 7 ملین بچے 7 ملین بچے تقریباً 23 منتھ یا 2 سال کی عمر تک 10 بیماریوں کے خلاف امیونائز کیے جاتے ہیں. تو ایک کافی بڑی کیمپین ہوتی ہے جس میں 1976 سے بے شمار وسائل اور ریسورسز حکومت پاکستان انویسٹ کر رہی ہے. اس میں پولیو, اس میں ڈائریا, ڈپتھیریا, نمونیا, پرٹسز, ٹیٹنس, ہیپیٹائٹس بی, ایچ انفلوئنزا بی, میزلز, یہ ساری شامل ہیں. سو اگر سمجھا جائے تو شاید یہ ان تمام 10 بیماریوں سے اب تک کروڑوں, اگر اربوں نہیں تو کروڑوں زندگیاں بچائی جا چکی ہیں, نہ صرف ماؤں کی جن کو ٹیٹنس کا انجیکشن لگتا ہے ڈیورنگ دیئر پریگننسی, بلکہ ان بچوں کے لیے بھی جن کو 2 سال کے اندر اندر تقریباً ان 10 بیماریوں کے خلاف ان کی قوت مدافعت کو بوسٹ کرنے کے لیے یہ ٹیکے لگائے جاتے ہیں. صحیح. سو ڈاکٹر صاحب جیسے ہم دیکھ رہے ہیں آج کل پولیو کی بھی ایک امیونائزیشن کیمپین چل رہی ہے, اور پیرنٹس کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ ریپیٹ کی جاتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ جب یہ ریپیٹ ہوتی ہے اس سے ایٹ لیسٹ ہم کمیونٹی کے اندر بھی اس کے خلاف جو ہے وہ ایک ریزسٹنس دوبارہ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں؟
ہاں جی، بوسٹنگ کا مقصد یہی ہے کہ جیسے جیسے ہمارا ہم مدافعتی سسٹم یا جس کو ہمارا امیونٹی انگلش میں کہا جاتا ہے وہ میچور ہوتی ہے ود انکریزنگ ایج، ظاہر ہے اس کی اپنی کیپیسٹی بھی کسی حوالے سے ویک ہوتی جاتی ہے. تو بوسٹر ڈوزز کا مقصد عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک دفعہ دوبارہ اپنی قوت مدافعت کو تازہ کیا جائے. اور جب ایک کمیونٹی جس میں ہر عمر کے افراد میلز فیمیل شامل ہوتے ہیں، جب آپ ان کو چھوٹی عمر میں پہلے امیونائز کرتے ہیں اور پھر ان کو ان کی ایڈلٹ ایج میں بوسٹر ڈوزز دیتے ہیں، تو یقیناً یہ ایک ایڈڈ ڈیفینس ہے. آپ اپنے ڈیفینسز کو پختہ کرتے ہیں بیماریوں کے اگینسٹ. اچھا، کیونکہ ایک پینڈیمک کی سچویشن ظاہر ہے، کرونا وائرس پوری دنیا میں، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اکراس دا گلوب یہ بار بار آ رہا تھا کہ جو امیونائزیشن کیمپینس ہیں ان کو بڑا نقصان پہنچا. لیکن اب جس طرح سے ہمارے یہاں پولیو کی کیمپین ہو رہی ہے ڈیورنگ کرونا وائرس، کیا آپ یہ بتائیں گے کہ جو ایس او پیز فالو کر رہے ہیں ہمارے پولیو ورکرز وہ کتنے موزوں ہیں اور کس طرح سے پھر ان سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے جب یہ گھر گھر جاتے ہیں؟ آئی تھنک یہ ایک یونیک سچویشن ہے. پاکستان خود کوئی ایک یونیفارم کلچر یا جیوگرافی پہ تو مشتمل نہیں ہے. یہاں پہ پہاڑی علاقے بھی ہیں دور دراز جہاں پہ سڑک بھی جاتی، یہاں پہ امیونائزیشن ورکر جو کہ اصل میں ہمارے ہیرو ہیں وہ پیدل بھی جاتے ہیں، اور بہت سارے پلینز جو کہ جہاں آبادی زیادہ ہے شہروں میں یا شہروں کے مضافاتی علاقوں میں، وہاں پہ وہ گاڑیاں اور اپنے مختلف کمیونیکیشن کے مینز بھی استعمال کر کے پہنچتے ہیں. سو زمینی حقائق ادھر مختلف ہیں ہر شہر کے، ہر قصبے کے. تو جہاں تک امیونائزیشن ورکر کا تعلق ہے وہ یقیناً اس کرونا پینڈیمک کے دوران پولیو کیمپین کرتے ہوئے یقیناً ایٹ رسک ہے. اپنے ایس او پیز کی جہاں تک بات ہے، بڑے اسٹرکٹ فالو کیے جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، جو ہم نے بھی دیکھا. میرے لیے ابھی اس پہ کامنٹ کرنا کوئی مشکل ہے، آپ شاید اس میں بیٹر انفارمڈ ہوں. لیکن یقیناً یہ ایک آن گوئنگ اسٹرگل ہے کیونکہ پینڈیمک ہمارے لائف ٹائم میں فرسٹ ٹائم آئی ہے. پاکستان میں پولیو خود ایک میڈیکل ایمرجنسی تقریباً کیا مکمل طور پہ موجود ہے، اور اس کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے آج کووڈ کے دور میں یقیناً آؤٹ آف دا باکس اور اپنی حفاظت کو پہلے دیکھتے ہوئے ایس او پیز کو نہ صرف لاگو کرنے کی ضرورت ہے بلکہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ان کو ایویلیویٹ بھی کیا جانا چاہیے اور ری انفورس کیا جانا چاہیے. بالکل، اور یہ ری انفورس کرتا ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ جس طرح سے گھر گھر پولیو کی ٹیمز جا رہی ہیں. بلکہ اس مرتبہ تو بہت اچھا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک تو وہ سینیٹائزرز تو کیری کرتے ہیں، ماسک پہنتے ہیں، گلوز پہنتے ہیں. وہ پھر اب اس دفعہ تو وہ یہ کر رہے ہیں کہ پیرنٹس سے کہتے ہیں کہ یہ لیجیے ویکسین آپ کے ہاتھ میں، آپ اپنے بچوں کو یہ قطرے خود پلا دیجیے. ڈاکٹر صاحب، جب ہم کسی بھی بیماری کے اگینسٹ امیونائزیشن کیمپین کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں ظاہر ہے وی ہیو بین ایبل ٹو ڈیل ود ٹیوبرکلوسس، میزلز، ہیپاٹائٹس، پولیو تھرو ویکسینز، نہ صرف میرے خیال سے صحت اس بیماری کے خلاف ہماری قوت مدافعت بڑھتی ہے بلکہ ڈو یو تھنک لائف ایکسپیکٹنسی پر بھی اثر ہوتا ہوگا مثبت؟ ہاں یقیناً، اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں پچھلی کئی دہائیوں میں تو یقیناً پاکستانی میلز اور فیمیلز دونوں میں لائف ایکسپیکٹنسی بہتر ہو گئی ہے. نہ صرف پاکستانی ہی نہیں بلکہ ڈیولپنگ نیشنز جہاں پہ پہلے افریقہ کے بہت سارے ممالک میں 45 سال تھی میلز کی ایک ایوریج میل کی لائف ایکسپیکٹنسی، وہ اب اس سے 5 سے 6 سال بڑھ چکی ہے. تو پاکستان میں بھی ایک یونیفارمٹی نہیں ہے ہر علاقے کے، جیسے میں نے کہا زمینی حقائق مختلف ہیں، اس کے موسمی حالات مختلف ہوتے ہیں، ایکسٹریم کنڈیشنز بھی آتی ہیں. تو ان شارٹ یقیناً ویکسینیشن نے اور مدافعاتی قوت کو بوسٹ کرنے نے بہت ساری بیماریوں سے بچاؤ کیا ہے، جو کہ اگر اربوں نہیں تو کروڑوں کی تعداد میں جان بچانے کے برابر ضرور ہے. لاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیونکہ ویکسین پہ کافی کام ہو رہا ہے کرونا کے لیے، آپ کو لگتا ہے ڈاکٹر صاحب ونس ایک ویکسین آ جاتی ہے دنیا میں تو پھر اس کو بھی ہم امیونائزیشن اپنی جو ای پی آئی پروگرامز اس میں ہم شامل کرنا ہوگا، یا تمام ممالک جو ہیں وہ بچوں کو یہ بھی لگایا کریں گے سو دیٹ دے کریٹ دی امیونائزیشن اگینسٹ کووڈ؟ آنے والے وقتوں میں ایسا ہو سکتا ہے. آنے والے وقتوں میں ایسا ہو سکتا ہے. ڈاکٹر شہنور اظہر، اسسٹنٹ پروفیسر پبلک ہیلتھ کے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور. انشاءاللہ پھر آپ سے ہماری تفصیلی گفتگو بھی رہے گی، لیکن امیونائزیشن کی امپورٹنس آپ کو بتائی گئی ہے، یعنی کہ بیماریوں کے خلاف جو ویکسینز پلائی جاتی ہیں، لگائی جاتی ہیں، یہ انتہائی ضروری ہے آپ کی صحت کے لیے، اور ان ٹرن وہ آپ کی
جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے اس پہ بھی اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں۔ پولیو کی کیمپین بڑے زور و شور سے جاری ہے، اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں، یہ ایک مہلک بیماری ہے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس سے بچنے کے لیے دنیا میں ویکسین موجود ہے اور پاکستان میں تو گھر گھر آ کر آپ تک پہنچتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو پولیو جیسی مہلک بیماری سے بچا سکیں۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔